अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। ये कहानी तब से शुरू हुई जब मैं 18 साल की थी। इससे पहले हम माँ बेटी की ज़िंदगी नॉर्मल मगर पुरसकून और खुशगवार से गुजर रही थी। अम्मी सिलाई कढ़ाई का काम करती थीं, जिससे हम माँ बेटी अपना गुजर बसर किया करती थीं। मैं अक्सर अम्मी से उनके या अब्बू के रिश्तेदारों का पूछती थी, लेकिन वो ये कहकर टाल दिया करती थीं कि एक आध दूर परे के रिश्तेदारों को छोड़कर इनका इस दुनिया में कोई नहीं था। अम्मी बताती थीं कि मेरे पैदा होने के 2 साल बाद अब्बू का इंतकाल हो गया था। उसके बाद हम इस मोहल्ले में आकर रहने लगे। एक दिन मैंने अम्मी की संदूकची में से एक तस्वीर बरामद कर ली थी। ये कौन है अम्मी? मैंने हैरान होते हुए अपनी अम्मी से पूछा था। अम्मी ने शायद मुझे संदूकची में से तस्वीर निकालते हुए नहीं देखा था। वो गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे हाथ से तस्वीर छीनकर मुझे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं हैरत से उनको देखती रह गई। आइंदा इस संदूकची के आसपास भी मत भटकना, अम्मी ने मुझे कंधे से पकड़कर कमरे से निकालते हुए कहा। उस दिन के बाद ना मुझे वो संदूकची दिखी ना ही वो तस्वीर। मेरा तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं, किससे पूछूं कि उस तस्वीर और संदूकची का क्या राज है। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक फकीर आने लगा था। जब से वो फकीर हमारी गली में आने लगा था, अम्मी के बर्ताव में मैंने वाज़ेह तौर पर फ़र्क महसूस किया था। वो बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझे हैरत होती थी, जब अम्मी घर में जो कुछ भी मौजूद होता था वो उस फकीर की झोली में डाल दिया करती। जैसे ही वो फकीर हमारे घर के दरवाजे पर आता, अम्मी नकाब करके दरवाजे पर चली जाती और जब तक वो फकीर गली में रहता, अम्मी ज़ारो कतार रोती रहती। मैं अम्मी से अक्सर सवाल करती, अम्मी कौन है वो फकीर और आप क्यों उसके आते ही रोने लगती हैं? लेकिन अम्मी मुझे झिड़क कर ये कहकर चुप करवा देती थी, वक्त आने पर पता लग जाएगा। वो दिन उस फकीर के आने का दिन था, लेकिन इत्तेफाक से अम्मी को उस दिन कहीं ज़रूरी काम से जाना था। लेकिन अम्मी ने जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो किसी सूरत घर से बाहर नहीं जाना चाह रही थी। आखिरकार वो इस शर्त पर मान गई कि उस फकीर के आने पर मैं उसे इसी तरह खाना पीना दूंगी जिस तरह अम्मी दिया करती हैं। लेकिन खाना देने के फ़ौरन बाद मुझे दरवाजे से हट जाना है और फ़कीर के जाने के बाद मैं खाला सकीना के घर चली जाऊं, क्योंकि अम्मी को वापस आने में देर हो सकती थी। मुझे अम्मी की बातें सुनकर हैरत का झटका लगा था कि वो इस फ़कीर की वजह से घर से बाहर जाने से इनकारी थी। अम्मी ने मुझे बाकायदा तौर पर नसीहत की थी कि मैं दरवाजे से बाहर नहीं झांकूंगी, ना ही दरवाजे के करीब रहूंगी। मैंने अम्मी की अजीब व गरीब किस्म की शराइत को न सिर्फ खामोशी से सुना था, बल्कि उनको तसल्ली भी दी थी कि वो बेफिक्र होकर जाएं। अम्मी चली गई थी, शाम हो चुकी थी। मैं खाना बनाकर उस फकीर का इंतज़ार करने लगी थी। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। ये पहली बार था कि मैं उस फकीर को खाना देने जा रही थी। इससे पहले अम्मी ही जाती थीं और मुझे ख़ास तौर पर मना किया जाता था कि मैं इतना वक्त अंदर कमरे में रहूंगी जितना वक्त वो फ़कीर दरवाजे के बाहर मौजूद होगा। न जाने अम्मी उस फकीर से क्या बातें किया करती थी। ऊपर से अम्मी भी नहीं थी। मुझे एक अनजाना सा खौफ पूरे जिस्म में करवट लेता महसूस हो रहा था। तभी उस फकीर की सदाएं गली में गूंजने लगी थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। अमूमन वो फकीर गली के सारे घरों के दरवाजे खटखटाता था, पर उस दिन वो सीधा हमारे घर के दरवाजे पर आया था। मैं डरती हुई खाने के बर्तन लेकर दरवाजे पर गई और दरवाजे का एक पट इतना खोला कि खाने के बर्तन बासानी फकीर के हाथों तक पहुंच सके। मैंने दोनों हाथ बाहर निकाले और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर खड़ी हो गई। बाहर से फौरन खाना ले लिया गया था। इसी तरह मैं पानी का गिलास भी देने के बाद जब पलटने लगी तो मेरी समातों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी। मेरे कदम जैसे किसी ने जंजीरों में जकड़ दिए थे। मैं फ़ौरन वहाँ से हट जाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल पाई। मुझे मेरा तजस्सुस उकसा रहा था। मैं दरवाजे के उस पार उस अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ का पता लगाऊं। बाहर तो उस वक्त फ़कीर था जो खाना खा रहा था, लेकिन ये आवाज़ किसी इंसान की हरगिज़ ना थी। मैं दरवाजे के एक तरफ दीवार से लगकर खड़ी कुछ देर उस आवाज़ को सुनती रही, जो किसी जानवर के मुंह से निकलने वाली आवाज़ लग रही थी।
जैसे कोई कुत्ता पानी पी रहा हो या किसी खाने की चीज को मुंह मार रहा हो। चप्पड़ चप्पड़ की वो आवाज मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मेरा सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं यहीं खड़े होकर उस फकीर के जाने का इंतजार करूं या अंदर चली जाऊं? मैं अपना सर हाथों में गिराए वहीं बैठती चली गई और फिर मैं अम्मी की सारी बातें अपने जहन से निकाल फेंकते हुए दरवाजे के उस पार देखने का फैसला कर चुकी थी। काश मैंने बाहर ना देखा होता। काश। तुम्हारी बेटी किसी जिनजादे की मोहब्बत में गिरफ्तार है अलीमुद्दीन मियाँ, सफ़ेद चोगा पहने हुए बुजुर्ग ने अपनी सुरमे से लबरेज आंखें अलीमुद्दीन पर जमाते हुए कहा। अलीमुद्दीन ने थोड़ा दूर रस्सियों से बंधी हुई अपनी जान से प्यारी बेटी को रंजो सदमे से देखा। लेकिन शाहजी, ये सब हुआ कैसे? वो तो अच्छी भली अपनी खाला के घर से वापस लौटी थी। वो सारी रात भी ठीक ही थी, हमें वहाँ की बातें बता रही थी और सुबह होते ही इस पर यह दौरा पड़ गया था। आज इसको चौथा दिन है शाहजी। हमने डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया है पर कोई असर नहीं। अब आप ही कोई हल निकालें। हमारा ज़ेब के सिवा कोई नहीं। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं और इसकी माँ मर जाएंगे शाहजी। अलीमुद्दीन हाथ जोड़े ये सब कहते हुए फूट फूट कर रो रहा था। ज़ेब ने जब अपने बाप को हाथ जोड़े रोते देखा तो बुरी तरह मचल उठी थी। वो बिन पानी की मछली की तरह रस्सियों से बंधे हुए जाल में तड़प रही थी। उसका बाप ये सब देख न सका और लपक कर उस तक जा पहुंचा। शाहजी, ज़ेब को इन रस्सियों से क्यों बांधा हुआ है? इस पर दौरा जरूर पड़ता है पर यह किसी को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती। अलीमुद्दीन ने अपनी बेटी ज़ेब तक पहुंचकर उसे छूना चाहा था। हट जा इसके पास से, हट जा तू। अलीमुद्दीन को ज़ेब के करीब जाते देखकर शाहजी चिल्लाए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलीमुद्दीन वो दम की हुई खाक से खींचा गया दायरा पार करके ज़ेब तक जा पहुंचे थे। वो दायरा जिसको अगर कोई इंसान पार करता तो उसका असर ज़ाया हो जाता। जैसे ही अलीमुद्दीन दायरे के अंदर दाखिल हुआ था, ज़ेब के मुंह से एक भयानक सी चीख बरामद हुई थी और देखते ही देखते उसकी जिसामत किसी भयानक से जानवर में ढलने लगी थी। अलीमुद्दीन ये देखकर सहम कर पीछे हटा। जब ज़ेब पर दौरा पड़ता था तब वो सिर्फ चीखती चिल्लाती थी, लेकिन आज वो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने कोई अजीबो गरीब किस्म का खौफनाक जानवर बनता देख रहे थे। ये ख्याल ही उन्हें होश से बेगाना कर चुका था और अगले ही वो लम्हे धड़ाम से ज़मीं बोस हो गए थे। ज़ेब की जिसामत अब पूरी तरह किसी भयानक जानवर में ढल चुकी थी। उसके कान और ज़ुबान लम्हा बलम्हा लंबे होते जा रहे थे। वो अपनी लंबी नोकीली ज़ुबान को बाहर निकालकर खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। यह मंजर इतना वहशतनाक था कि शाहजी को छोड़कर आस्ताने में मौजूद बाकी सब लोगों की हालत गैर हो चुकी थी। रुक जा खबीस, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, शाहजी ने चिल्लाकर उस आफत को ललकारा था और साथ ही आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ बिदबिदाने लगे थे। जवाब में वो मखलूक तेज आवाज में चिल्लाने लगी थी। वो इतना जोर से चिल्लाई कि आस्ताने के दरो दीवार तक हिल रहे थे। वो अपनी लंबी सी राल टपकाती जुबान से अब हमला करने पर उतर आई थी। वो अपनी जुबान बाहर निकालकर जोर जोर से झटक रही थी और आसपास के लोगों पर छलांग लगाकर उनके पेट पर बैठ जाती और देखते ही देखते उस आदमी को चीर फाड़ कर रख देती। ये मंजर देखकर सब लोग बाहर को भागने लगे थे। एकदम से पूरे आस्ताने में भगदड़ सी मच गई। शाहजी अभी तक उसी हालत में आंखें बंद किए कुछ बिदबिदाने में मशगूल थे और फिर उन्होंने आंखें खोल दी, लेकिन तब तक वो आफत आस्ताने से निकलकर जंगल में घुस चुकी थी। शाहजी फौरन अपने कुछ चेलों समेत उसके पीछे निकले थे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बस उसकी चिंघाड़ती हुई तेज चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। शाहजी रंजो अफसोस में डूबे वहीं बैठते चले गए। पूरा जंगल छान मारा गया, लेकिन वो आफत जैसे नमूदार हुई थी वैसे ही गायब हो चुकी थी। शाहजी को ये फिक्र सता रही थी कि अब वो अलीमुद्दीन को क्या जवाब देंगे कि उनकी बेटी कहाँ चली गई, लेकिन शाहजी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि आस्ताने पर पहुंचने के बाद उनको पहली खबर यही मिली थी कि अलीमुद्दीन अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनके रंज में कुछ और इजाफा हो गया था। उनके यहाँ बेटी हुई थी। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनको रहमत से नवाजा गया था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम जोया रखा था। 2 साल हंसी खुशी गुजर गए थे।
اس کا شوہر بہت خیال رکھنے والا، بہت پیار کرنے والا تھا۔ چھوٹے سے گھر میں وہ 3 لوگ بہت سکون سے رہ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو خود سے زیادہ جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کو پہلے دن ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ پوچھنے پر یہی کہتی تھی، آپ کو خواہ وہم ہو رہا ہے، بھلا میں کیوں کچھ چھپاؤں گی آپ سے؟ پہلے کبھی کچھ چھپایا ہے کیا؟ اور اس بات پر شوہر چپ ہو جاتا تھا، کیونکہ واقعی اس کی بیوی نے اس سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ وہ دسمبر کی ایک سرد ترین رات تھی۔ وہ اپنی 2 سالہ بچی کو گلے سے لگائے اس کی پیٹھ پر ہولے ہولے تھپکی دے کر سلا رہی تھی۔ اس کا شوہر پاس ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ بچی اب گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس نے شوہر کے پاس ہی سے آرام سے لٹاتے ہوئے اس کے نرم پھولے ہوئے گالوں پر جھک کر پیار کیا۔ ایک نظر شوہر پر ڈالی۔ اس کی نیند میں ہونے کا یقین کرتی بتی بجھا کر کمرے کا دروازہ بند کرتی دبے پاؤں باہر آ گئی تھی۔ دوسرے کمرے سے اس نے ایک گرم شال لی، جس کو اس نے اپنے گرد اچھے سے لپیٹنے کے بعد ایک عدد چھوٹی سی ٹارچ لی۔ حالانکہ اس کی قطعاً ضرورت نہ تھی، کیونکہ 14ویں کے چاند کی روشنی میں ہر چیز واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ اپنے گھر کے بیرونی پھاٹک سے باہر نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے شوہر نے چپتی ہوئی نظروں سے یہ منظر اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ پہلے اس نے سوچا یہاں بیٹھ کر اسے اپنی بیوی کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے جلدی سے 2 تکیے لیے اور بچی کے دونوں اطراف میں رکھنے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ باہر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ جب باہر نکلا اس کی بیوی کافی دور نکل چکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا اور تب تک تیز تیز قدموں سے چلتا رہا جب تک اس کے قریب نہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی رفتار قدرے آہستہ کر لی تھی۔ اب اس کی بیوی جنگل والے راستے پر چل پڑی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنی بہادر کب سے بن گئی تھی۔ جو دن میں بھی ڈرتی رہتی تھی، آج وہ کیسے آدھی رات کو سنسان جنگل میں آرام سے چلتی جا رہی تھی؟ آخر ایسی کیا بات یا کیا مجبوری تھی جس نے اس کی بیوی کو اتنا بے خوف بنا دیا تھا؟ اب اس کی بیوی گھنے جنگل کے اندر گھس گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر رک کر اپنی بیوی کو تھوڑا آگے جانے دیا۔ اس کے بعد پھر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ بنا رکے آگے اور آگے چلتی رہی تھی۔ سردی اتنی تھی کہ اس کی ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، پر اس کی بیوی پر جیسے سردی کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر وہ ایک دم سے رک چکی تھی۔ اس کے رکتے ہی وہ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ کر اس کی حرکات کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ رہی، وہاں کھڑی زمین کو دیکھتی رہی، اور پھر ایک دم سے اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ آ جا، آ جا، آ جا شمون، وقت آ گیا ہے، میں تمہیں پکار رہی ہوں، آ جا۔ وہ کسی شمون کو پکار رہی تھی، لیکن کیوں؟ ابھی وہ ڈر اور حیرت کے مارے یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی بیوی نے ٹھیک اسی پیڑ کی طرف گردن موڑ کر دیکھا جس کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا۔ وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنے کندھے میں کوئی نوکیلی سی چیز چپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سامنے اپنی بیوی کو دیکھنا چاہا تھا۔ ہارون، مجھے معاف کر دینا۔ چاند کی روشنی میں وہ ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر سے معافی مانگ رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ زیب؟ اس نے کچھ اور کہنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ میں نے جب دروازے کے اندر سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بے اختیار پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ دروازے کے اوپر لگے بلب کی روشنی میں نے جو دیکھا وہ میرے ہوش خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ وہی آدمی تھا جس کی تصویر میں نے امی کے پاس دیکھی تھی، لیکن اس کی زبان وہ کوئی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ لمبی سی نوکیلی زبان جس پر کانٹے سے ابھرے ہوئے تھے۔ وہ زبان کو کھانے کے برتن میں مار رہا تھا، جس سے چپڑ چپڑ کی منحوس سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ مجھ میں مزید سکت نہ تھی۔ اگلے ہی لمحے میرا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ میں نے منع کیا تھا نا زویا کہ جب وہ آئے تم باہر نہیں جھانکو گی، تم نے پھر بھی اسے دیکھا۔ میں جب سے ہوش میں آئی تھی امی مسلسل مجھے ڈانٹے جا رہی تھی۔ امی، وہ تصویر کس کی تھی؟ کیا وہ ابو تھے؟ کیا وہ فقیر ابو ہیں؟ امی بولتے بولتے ایک دم رک گئیں۔ کون تھا وہ امی؟ میں نے اس بار ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ شمون، امی نے جواباً کہا، اور میرے قریب ہی بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔
وہ جانور میرا ابو نہیں ہو سکتا تھا، نہیں، کبھی نہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پاگل ہونے والی ہوں یا شاید امی پاگل ہو چکی ہیں۔ زویا، تم نے جسے دیکھا تھا وہ شمون تھا بیٹا، لیکن اس وقت وہ تمہارے ابو کے روپ میں تھا۔ امی کے اگلے جملے نے مجھے پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ امی بس کر دیں، خدا کے واسطے اب بس کر دیں، میں نے امی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا اور خود بھی ان کے ساتھ رونے لگی تھی۔ امی بتا کیوں نہیں دیتی ہیں اب کہ یہ سب آخر کیا ہے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ امی، آج آپ کو مجھے سب کچھ سچ سچ بتانا ہی پڑے گا۔ آخر یہ شمون کون ہے امی؟ کیوں آتا ہے ہمارے گھر؟ میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور امی چپ چاپ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ علیم الدین کے انتقال کے تیسرے دن آپ کی بیٹی پر بہت بڑی مصیبت آن پڑی تھی رخسانہ بہن۔ مجھے تا حیات یہ افسوس رہے گا کہ میں اس آفت سے آپ کی بیٹی کو بچا نہ سکا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، شاہ جی کہہ رہے تھے۔ سفید ریشمی داڑھی والے شاہ جی کے سرمے سے لبریز آنکھوں میں افسوس جھلک رہا تھا۔ انہوں نے زیب کی ماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کر کمرے سے جانے لگے، تبھی زیب کی ماں بول پڑی تھی، وہ زندہ تو ہے نا شاہ جی؟ رخسانہ بیگم نے امید بھری نظروں سے شاہ جی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ قوی امکان ہے کہ وہ زندہ ہوگی، باقی تو اوپر والا ہی جانے، شاہ جی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ رخسانہ بیگم ایک بار پھر آبدیدہ ہو گئی تھی، ان سے یہ دوہرا دکھ کسی صورت برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ بیٹی ایک جانور بن کر بھاگ چکی تھی اور شوہر یہ صدمہ برداشت نہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ شمون جن نہیں تھا لیکن انسان بھی نہیں تھا، وہ کسی تیسری دنیا کا باسی تھا۔ میں ان دنوں اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، وہیں سے ہم سب، میں، میری خالہ کی 2 بیٹیاں اور ان کا بھائی گھر سے نکل پڑے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم آس پاس تھوڑا بہت گھوم پھر کر گھر واپس آ جائیں گے، لیکن گھر سے نکلنے کے بعد ہم نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ یوں ہی چلتے چلتے ہم اس بھیانک جنگل میں پہنچ گئے جہاں سے میں اس مصیبت کو اپنے گھر تک لے آئی تھی۔ وہ ہمیں ایک گھڑے میں بیمار پڑا ملا تھا، وہ بالکل کسی کتے کے بچے جیسا لگ رہا تھا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا، وہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ ہم چاروں نے اسے دودھ اور گوشت کھلایا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی کیونکہ کھانا کھانے کے بعد وہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ ہم میں سے کوئی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہم نے اسے واپس اسی جگہ چھوڑ کر آنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسے اسی گھڑے میں رکھ کر ہم لوگ واپس آ گئے تھے۔ ہمارے نزدیک تو ہم نے ایک اچھا کام کیا تھا، ہم بہت خوش تھے اس بات سے۔ اس دن میں گھر واپس آ گئی، رات تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے امی ابو کو بھی بتایا تھا کہ کیسے ہم نے ایک بھوکے جانور کو کھانا کھلایا اور اسے اس کے گھر چھوڑائے۔ امی ابو نے مجھے شاباشی دی، میں بہت خوش ہوئی، لیکن جب میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو اس جانور کو اپنے پلنگ پر بیٹھے پایا۔ مجھے اس وقت بالکل ڈر نہیں لگا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا شاید ہمارے پیچھے پیچھے وہ ہمارے گھر تک آ گیا ہوگا۔ میں اسے پیار سے گود میں اٹھا کر باہر لے آئی، اسے کھانا دیا لیکن اس نے چھوا تک نہیں۔ میں نے اسے زبردستی سے کھلانا چاہا تو اس نے میرے ہاتھ پر پنجے سے حملہ کر دیا۔ مجھے اچھی بھلی کھروچ آ چکی تھی، میں اس کھروچ پر دوا لگانا چاہتی تھی لیکن ایک دم سے میرا سر بھاری ہوتا چلا گیا، جیسے مجھ پر نشہ سا چھاتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں ہوش سے بیگانی ہوتی گئی۔ 3 دن تک مجھ پر بے ہوشی کے دورے پڑتے رہے۔ ابو مجھے ڈاکٹروں کو دکھاتے رہے لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چوتھے دن ابو مجھے ایک آستانے پر لے گئے تھے، وہاں مجھے رسیوں سے باندھا گیا۔ ابو بھی میرے ساتھ تھے، ابو رو رہے تھے، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر ابو میرے پاس آئے، ابو کے قریب آتے ہی مجھے جھٹکے لگنے لگے اور مجھ پر دورہ پڑنے لگا تھا۔ اگلی بار جب میں ہوش میں آئی میں نے کسی سنسان جگہ پر خود کو موجود پایا اور پھر ایک طرف سے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ میں نے سر اٹھا کر اس طرف دیکھا، میرے سامنے ایک نوجوان، ایک خوبصورت مرد کھڑا تھا۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس سنسان جگہ پر میں اس کے رحم و کرم پر تھی، میں رحم طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس سے پہلے میں کچھ کہتی وہ بول اٹھا، میں وہی جانور ہوں جس کو تم نے گود میں اٹھایا تھا، جس کو تم نے کھانا کھلایا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظوں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اور میں وہی ہوں جس نے آستانے میں لوگوں پر حملہ کیا تھا، اور میں وہی ہوں جو تمہارے گھر تک آیا تھا۔ وہ بول رہا تھا، اس کا لہجہ بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا وہ خود۔ وہ میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ میں نے تمہاری مدد کی تھی، لیکن تم میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اور تم کیا مخلوق ہو؟
میں نے خشک ہوتے لبوں سے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ جنات کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، یہی سمجھ لو کہ میں جنات ہی کی ایک قسم میں سے ہوں۔ میں اس دن غلطی سے اپنی دنیا سے تمہاری دنیا میں آ گیا تھا۔ اب وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور میں دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ مجھ سے مت ڈرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، وہ نرمی سے کہتا ہوا میرے قریب آ گیا تھا۔ تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے سہم کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زویا بیٹا، میرا یقین کرو، ان آنکھوں میں نے اپنے لیے صرف اور صرف محبت کو پایا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکی کو روکنا چاہ رہی تھی۔ میں ششتر سی ہو کر اس کے انکشاف سن رہی تھی۔ اس نے میری کلائی پر موجود زخم کو کچھ غور سے دیکھنے کے بعد اس پر اپنی زبان پھیری۔ میں نے جب اسے یہ کرتے دیکھا تو بدک کر پیچھے ہٹی اور اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرانے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ صرف زخم نہیں ہے زیب۔ اس نے پہلی بار میرا نام لیا تھا۔ میں نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور اسی پل میری کلائی پر موجود اسی کا دیا ہوا زخم اسی کی وجہ سے مندمل ہونے لگا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اس زخم کو مٹتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے نا، ویسے ہی میرے اس دیے ہوئے زخم کا علاج بھی میرے منہ کی رال میں ہی رکھا گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اب تم یہاں سے جاؤ، اس جگہ سے نکلنے کے بعد دائیں جانب مڑ جانا، وہاں پاس ہی ایک گاؤں ہے، تم اس میں چلی جانا۔ وہاں کے اسکول کا ماسٹر بہت اچھا انسان ہے، تم کسی طرح اس کو منا کر اس سے شادی کر لینا۔ میں ہر ہفتے آؤں گا اور اس زخم کا علاج کروں گا، کیونکہ یہ زخم ہر ہفتے اکھڑ جائے گا۔ تم اس زخم کو سب سے چھپا کر رکھنا۔ لیکن کیا؟ میں نے بے چینی سے اس سے پوچھا۔ ایک مخصوص مدت کے بعد یہ زخم اپنا کام دکھا جائے گا۔ اس نے پھر آدھی بات کی تھی، کیا میری موت؟ نہیں، تم ہم میں سے ایک بن جاؤ گی۔ اس نے افسوس سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مجھے دھچکا لگا تھا۔ میں تمہاری طرح جنات کی ایک قسم بن جاؤں گی جو کہ ایک بھیانک جانور کی شکل میں ہوتی ہے؟ میں نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اب تم جاؤ یہاں سے زیب، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور کوئی انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو ایک لاوارث لڑکی سے کیوں شادی کرے گا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کرے گا، مجھے یقین ہے۔ اب تم جاؤ، اندھیرا ہونے لگا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس جگہ سے نکل آئی تھی اور اس کا کہا سچ تھا۔ میں نے ہارون کو اپنی جھوٹ موٹ کی کہانی سے راضی کر لیا تھا اور ایسے ہم نے نکاح کر لیا۔ اور شمون کے کہنے کے مطابق ہارون بڑی آسانی سے بلا چوں چراں میری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ پھر تمہاری پیدائش ہوئی زویا، ہم تمہاری پیدائش پر بہت خوش تھے۔ شمون نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، وہ ہر ہفتے میرا زخم مٹانے پہنچ جاتا تھا۔ ہارون بہت اچھے انسان تھے، میرا بے حد خیال رکھتے تھے۔ ایسے ہی ایک ہفتے جب شمون میرا زخم مٹانے آیا تو اس نے ایک پریشان کر دینے والی بات کر دی۔ وہ جس جسم میں رہتا تھا وہ کسی وجہ سے ناکارہ ہو چکا تھا، اور شمون نے مجھے جو اگلی بات کہی وہ میرے پیروں تلے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے مجھ سے ہارون مانگ لیا تھا۔ میں تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ پہل میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن بعد میں جب میں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو میں خود غرض بن گئی۔ امی؟ میں نے بے اختیار امی کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس دن جب میں گھر سے نکلی مجھے یہ پتا تھا کہ ہارون میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے جنگل میں پہنچ کر شمون کو بلایا اور ہارون کو اس کے حوالے کر دیا۔ لیکن کیوں امی؟ آپ نے ابو کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا امی؟ میں نے ایک دم تڑپ کر کہا۔ مجھے امی سے اس وقت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میری بچی، تم اس وقت صرف 2 سال کی تھی، میں کسی صورت تمہیں کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ امی نے میرا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا، ممتا چیز ہی ایسی ہے میری بچی، ماں کو مجبور کر دیتی ہے۔ امی نے آنسو پونچھتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے غور کیا، امی اب کافی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ اس پوری رات ہم ماں بیٹی نے ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکائی تھی۔ امی مجھے گلے سے لگا کر روتی رہی تھیں، میں ان کو تسلی بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ امی کبھی میرا ماتھا چومتی، کبھی ہاتھ، کبھی گلے لگا لیتی، کبھی مجھ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگتی۔ میں ناسمجھی سے یہ سب دیکھتی رہی، اور اگلی صبح مجھے امی کی حالت کا اندازہ ہو گیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ وہ دن اس فقیر کے آنے کا دن نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس کی صدائیں گونجتی سنائی دینے لگی تھیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی امی کے پاس پہنچی تھی۔ امی کے چہرے کے تاثرات بھی بتا رہے تھے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں امی سے چمٹ گئی۔ یہ فقیر آج کیوں آیا ہے امی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے امی سے پوچھا تھا۔
امی نے مجھے گلے لگا لیا اور پیار سے میری پشت تھپتھپانے لگی، کیونکہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے میری بچی۔ امی کی سرد ترین آواز میرے سماعتوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگنے لگی تھی۔ میں تڑپ کر امی سے جدا ہوئی اور ان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ ان کے چہروں پر ڈھیروں اطمینان جھلک رہا تھا۔ تبھی دروازہ دھڑ دھڑانے لگا تھا۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور 2 قدم آگے کو بڑھیں، پھر ایک دم پیچھے مڑی اور میری طرف لپکیں، مجھے زور سے اپنے گلے سے لگا کر بھینچ لیا۔ پھر امی نے اچانک مجھے چھوڑا دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ میں نے چیخ کر امی کو آواز دی، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو روکنا چاہا تھا، لیکن وہ میرے ہاتھوں سے مانو ریت کی طرح پھسلتی جا رہی تھی۔ امی امی، میں چلاتی رہ گئی۔ اسی پل دروازہ دھڑام کی آواز سے کھلا تھا اور وہی اس رات والا فقیر اندر داخل ہو گیا۔ اس فقیر کو دیکھتے ہی امی بے ہوش ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ امی کو بے ہوش ہوتا دیکھ وہ فقیر دوڑتا ہوا امی کی طرف بڑھا تھا۔ تم اندر جاؤ، اس نے قریب پہنچ کر مجھے باروب انداز میں کہا تھا۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی پر میں اندر نہیں گئی۔ تبھی امی کے جسم نے جھٹکے کھانا شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا جسم پھیلتا چلا گیا۔ امی امی، میں چلانے لگی تھی لیکن کوئی میری نہیں سن رہا تھا۔ میں دیوار سے لگی کھڑی یہ بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ امی اب پوری طرح کوئی خوفناک جانور بن چکی تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ فقیر بھی جانور کا روپ دھار چکا تھا اور چھلانگ مار کر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امی نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ میں چلاتی ہوئی ان دونوں کی طرف بھاگی تھی، لیکن وہ دونوں تیز تیز چھلانگیں مارتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے آخری چیز جو دیکھی وہ امی تھیں، جو اوجھل ہونے سے پہلے مڑ کر مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے پلنگ پر لیٹا ہوا پایا۔ میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنا چاہا اور اپنے قریب اس شخص کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ تو اس لیے امی اتنی مطمئن تھیں کیونکہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہی تھیں۔ میں نے نم آنکھوں سے پاس بیٹھے شخص کو دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، میرے حقیقی والد ہارون ہی تھے، جو کہ گاؤں میں ماسٹر صاحب تھے۔ اس کا مطلب اس عجیب و غریب جانور نے میرے ابو ہارون کو چھوڑ دیا تھا، یا میری امی نے کسی نہ کسی طریقے ہارون کی جان بخشی کروا لی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اپنی امی کے لیے میرے دل میں اور محبت بڑھ گئی تھی۔ میں اپنی ماں کو تو کھو چکی تھی، لیکن میری ماں نے جاتے جاتے مجھے میرے حقیقی والد سے ملوا دیا تھا۔